जाफर शिराजी आप सबको सलाम अर्ज करता है। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और मुझे यह भी उम्मीद है कि मेरे प्रोग्राम्स देखकर आप यकीनन मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते होंगे और बड़ी अच्छी बात है कि लाइक्स भी आते हैं। ये मेरे लिए बड़ी हौसला अफजा बात होती है। मुझे आज एक खबर मैंने देखी और उस खबर को पढ़कर मुझे अपना एक वाकया याद आया। तो मैंने सोचा कि उस खबर को आप तक पहुंचाने से पहले मैं अपना एक वाकया आपको सुना दूं। मैं जुमे की नमाज में एक बड़ी जामा मस्जिद में जाता था और मेरी आदत थी कि मैं छत पर चला जाता और वहाँ पहली सफ में बैठता था और वही इबादत होती थी। एक जुम्मे हुआ ये कि मैं जानिमाज बिछाई और मैं बैठ गया। मौलाना साहब जो थे वो तकरीर फरमा रहे थे। थोड़ी देर में मैं सर झुकाकर सुन रहा था। कोई साहब आए, उन्होंने अपना बैग, काले रंग का एक बैग था, वो आकर और मेरे आगे दीवार के पास रख दिया। मैंने इस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया, मैं सर झुकाकर सुनता जा रहा था। इतने में एक साहब और आए, उन्होंने मेरे बराबर में अपनी जानिमाज बिछाई और बैठ गए। थोड़ी देर बैठने के बाद उन्होंने मेरे कान में चुपके से कहा कि जी ये काला बैग जो है ये आपका है। तो मैंने उन्हें देखा, मैं कहा नहीं, मेरा नहीं है। उन्होंने अपने बराबर वाले से यही सवाल किया और उसने भी यही कहा कि ये मेरा नहीं है, पता नहीं किसका है। बस ये बात सुननी थी और उन साहब ने फौरन जल्दी जल्दी जानिमाज को लपेटा और ये समझे कि तकरीबन भागते हुए जो है ना, लोगों के ऊपर से होते 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 वो मस्जिद से बाहर चले गए। हमने नमाज पढ़ी, इत्मीनान से नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद देखा तो एक साहब पीछे से आए, उन्होंने अपना वो काला वाला बैग उठाया, कंधे पे रखा और चले गए। उस वक्त मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ। दुख ये हुआ कि हम लोग कितने खुदगर्ज हो चुके हैं, कितना सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं। वो साहब जिनको ये शक था कि ये इसके अंदर बम है, उनका फर्ज बनता था कि अगर उनको ये शक था तो वो मस्जिद की मैनेजमेंट से कहते कि भाई मैं ऐसा फैला है और उसको आप चेक करो, क्या मालूमात करेगी किसका है। लेकिन उन्होंने भागने में खैरियत अपनी समझी कि बाकी लोग धमाका हो तो सब के सब मारे जाए, वो परवाह नहीं है, लेकिन मैं बच जाऊं। तो आइए मैं आपको एक ऐसी कौम की खबर सुनाता हूँ, कहानी सुनाता हूँ जो हमारे जैसी नहीं है, जो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचती, वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों के बारे में और अपने वतन के बारे में सोचती है और हद से ज्यादा जिम्मेदार कौम है। जी हाँ, आइए अब हम आपको वो किस्सा सुनाते हैं जो पिछले दिनों जापान में पेश आया। जंगे अजीब जोरों पर थी। जापान फतह पे फतह हासिल करता जा रहा था और तकरीबन आधी दुनिया फतह कर चुका था। अब उसको रोकने के लिए एक ही हल रह गया था और वो ये था कि यूरोपीय ममालिक ने एक एटम बम हिरोशिमा पर और एक नागासाकी पर गिरा दिया, जिससे वो शहर भी पूरे के पूरे तबाह हो गए और वहां के बसने वाले भी सब तबाह हो गए। और आज तक उस एटम बम के असरात वहां के पैदा होने वाले बच्चों में भी पाए जाते हैं। बहरहाल जापानी एक मजबूत कौम होती है। उन्होंने अहद किया कि हम अपने वतन को दोबारा उसी मैयार पर ले आएंगे जिस मैयार पर वो पहले था। जापान को ये इजाजत नहीं थी कि वो ज्यादा फौज रख सके, लेकिन जापानियों ने बजाय इसके कि वो फौजी तरक्की करते, उन्होंने अपनी मईशत पर तवज्जो देनी शुरू कर दी। उन्होंने अपने मुल्क को बनाना शुरू कर दिया। दिन रात मेहनत करके उन्होंने अपने वतन को एक बार फिर उस मकाम पर पहुंचा दिया कि आज जब हम कोई भी चीज लेने जाते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने जाते हैं, तो उसमें नंबर 1 अगर क्वालिटी वाइज होती है तो वो चीज जापानी होती है। मेड इन जापान देखते ही हम ज्यादा सवाल जवाब करते ही नहीं।
تو اس طرح انہوں نے اس جنگ کے سارے اثرات کو ختم کیا اور ایک بار پھر جیتی جاگتی قوم بن گئے، ایک ترقی یافتہ قوم بن گئے۔ اب ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی، اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کے پاس ان کی اپنی ثقافت بھی تھی، وہ اپنی ثقافت سے بھی بہت پیار کرتے تھے، اور اسی وجہ سے وہ آگے بڑھتے گئے، وہ آگے بڑھتے گئے۔ جاپانیوں کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہ وقت کے بڑے پابند ہیں۔ وقت کے پابند ہونے کی وجہ سے وہ ایک بااصول قوم کہلاتے ہیں، اور وقت کا پابند جو ہوتا ہے اس کا سب سے بڑی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جاپانی قوم جو ہے وہ بہت ہی ذمہ دار قوم ہے۔ وہاں کے بچوں کو بھی یہ تربیت دی جاتی ہے کہ ایک اچھا شہری کس طرح سے بننا چاہیے، اپنے شہروں کو، اپنے دیہاتوں کو کس طرح سے صاف ستھرا اور ویل مینج رکھنا چاہیے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہاں انہیں لیڈرشپ وہ ملی جنہوں نے یہ عہد کر کے آئے تھے کہ ہم جاپان کو اس کا مقام دلائیں گے، اور انہوں نے وہ مقام بھی دلایا۔ یہ واقعہ ہے ٹوکیو کے قریب ایک ایئرپورٹ کا۔ اس ایئرپورٹ میں ہر وقت فلائٹس آتی تھی جاتی تھی، اور بڑا ہی جس کو کہنا چاہیے مصروف ترین ایئرپورٹ تھا وہ وہاں کا۔ چھٹیوں کے دن تھے، جاپان میں تہوار منایا جا رہا تھا۔ تمام لوگ جن کے لوگ اپنے گھر دور تھے، گاؤں میں، شہروں میں، تو ہر کوئی اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے اپنے اپنے شہروں کی طرف، اپنے اپنے گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہاں کے ایئرپورٹ پہ بہت ہی رش تھا۔ ہوا یہ کہ وہاں ایئرپورٹ کے قریب، بہت ہی قریب، ایک دکاندار نے جب اپنے سامان کو چیک کیا تو اسے پتا چلا کہ اس کی دکان سے 2 کینچیاں، سیزرز ہے نا، وہ کینچیاں جس سے ہم کبھی بال بھی کاٹتے ہیں، کپڑوں کو کاٹتے ہیں، تو وہ کینچیاں جو تھی وہ مس ہو گئی ہے۔ مس سے مطلب یہ تھا کہ وہ چوری ہو گئی تھی۔ اگر کوئی ہمارے جیسا شخص ہوتا، وہ دکاندار، تو یقیناً وہ کہتا کہ چلو کوئی بڑی چیز چوری نہیں ہوئی ہے، جانے دو۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ جاپانی اس معاملے میں بہت ہی زیادہ اپنے وطن سے پیار بھی کرتے ہیں اور ذمہ داری بہت ہے۔ اس دکاندار نے فوراً ہی یہ ساری چیزیں جو ہے فوراً ہی جا کر اس نے سیکیورٹی فورسز کو بتایا کہ میرے دکان سے 2 سیزرز جو ہے، 2 کینچیاں غائب ہو چکی ہیں، چوری ہو چکی ہے، مجھے نہیں پتا کہ کس نے چرائی ہیں۔ اب مجھے ڈر ہے کہ کہیں ہائی جیکنگ میں، دہشت گردی میں استعمال نہ ہو۔ اگر کوئی اور ملک ہوتا تو ہمارے جیسا اگر ملک ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی اس شکایت کو کوئی وہ توجہ نہیں دی جاتی، لیکن یہ جاپان تھا نا، فوراً ہی سیکیورٹی فورسز حرکت میں آئی، انہوں نے پورے ایئرپورٹ کو سیل کر دیا۔ سیل کرنے کے بعد انہوں نے اعلان کر دیا کہ ایئرپورٹ پہ جتنے بھی مسافر ہیں ان سب کی دوبارہ سے تلاشی لی جائے گی۔ مسافروں میں تھوڑا بے چینی پیدا ہوئی، لیکن ایک ضرورت تھی اس وقت سب کو مل جل کر اس مسئلے کو حل کرنے کی۔ انہوں نے سیکیورٹی فورسز نے جو ہے پورے ایئرپورٹ کی تلاشی لینی شروع کر دی، ایک ایک مسافر کی دوبارہ تلاشی لی، سختی سے تلاشی لی کہ پتہ چلے کہ وہ کینچیاں کسی نے ہائی چیک کرنے کے لیے چرائی تو نہیں ہے۔ جہاں تک کہ کئی گھنٹوں کے بعد ان مسافروں کو اجازت ملی کہ اب وہ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اس دوران آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ ان 2 کینچیوں کی وجہ سے، ان 2 کینچیوں کی وجہ سے 200 سے زیادہ فلائٹس جو تھی وہ ڈیلے کرنی پڑی۔ وہ اس معاملے میں کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے وہ فلائٹس جو 200 سے زیادہ فلائٹس کو ڈیلے کر دیا کہ یہ اس وقت نہیں اڑیں گی، یہ بعد میں اڑیں گی نئے شیڈول کے تحت۔ اور 36 کے قریب 36 فلائٹ جو تھی وہ انہوں نے کینسل کر دی، بالکل سرے سے کینسل کر دی کہ یہ فلائٹس اڑیں گی ہی نہیں، کیونکہ انہیں ہر حال میں جو ہے یہ
چیز کو شور کرنا تھا، اس چیز کو کلیئر کرنا تھا کہ وہ کینچی دہشت گردی میں یا ہائی جیکنگ میں استعمال نہ ہو، اور اس کے لیے انہوں نے پورے ایئرپورٹ کا تلاشی لی، اور پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک ایک فرد کی تلاشی لی، اور کافی گھنٹوں کے جدوجہد کے بعد یہ انہیں پتہ چلا کہ کسی بھی مسافر کے پاس یہ ان 2 کینچیاں نہیں ہیں۔ بظاہر یہ ایک بڑا چھوٹا سا واقعہ تھا کہ 2 کینچیاں جو ہے وہ گم ہو جائے کسی دکان سے، لیکن یہ دنیا میں ایسے بہت سارے ایسے کیسز ہو چکے ہیں ہائی جیکنگ کی، کہ کھلونا پستول کے ذریعے ریوالور لے کر، پلاسٹک کا ریوالور سے بھی لوگوں نے جہاز اغوا کیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایئرپورٹ پہ ہم جاتے ہیں تو وہاں تلاشی دیتے وقت وہ لوگ ایک جس کو کہنا چاہیے نا، چاقو تو بہت بڑی بات ہے، چھری بہت بڑی بات ہوتی ہے، وہ ایک نیل کٹر بھی لوہے کا لے جانے نہیں دیتے، کیونکہ وہ بھی ایک خطرناک چیز ان کے نزدیک ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے بھی جہاز کو اغوا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جب جہاز فضا میں بلند ہوتا ہے نا، تو اس وقت کوئی بھی سیکیورٹی فورسز کے لوگ اس قسم کے معاملات پہ رسک نہیں لیتے، وہ کبھی بھی وہاں ایسی کوشش نہیں کرتے کہ جس کی کوشش کی وجہ سے جہاز کے مسافروں کی زندگیاں خطرے میں پڑے۔ بہرحال یہ ایک وقت تو گزر گیا، پوری تلاشی لی گئی، اور اس کے بعد اس دکان سے کچھ فاصلے پر دوسرے دن 2 کینچیاں مل گئیں، وہ جو چوری ہوئی تھی۔ ان کینچیوں کے بارے میں انہوں نے تو کچھ نہیں بتایا جاپانی حکام نے، لیکن عام طور پہ خیال یہی کیا جاتا ہے کہ کسی نے اس مقصد کے لیے ہی اسے چوری کیا تھا، لیکن ان کی ذمہ داری، احساس ذمہ داری، سخت تلاشی کے باعث انہیں یہ موقع نہیں ملا کہ وہ جہاز میں وہ کینچیاں لے جاتے اور اپنی واردات کرتے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر وہ قوم جو ہے وہ ترقی کرتی ہے جو ذمہ داری کا احساس رکھتی ہے۔ میں نے اپنے شہر کا جو واقعہ بتایا تھا، وہ واقعہ اسی وجہ سے میں نے بتایا کہ کتنا فرق ہے ہم میں اور جاپانی قوم میں، کہ ہم دوسروں کے بارے میں نہیں سوچتے، صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن جاپانی جو ہیں وہ سب کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے وطن کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ کبھی بھی کسی بھی قسم کی سستی کا مظاہرہ نہیں کرتے اگر انہیں خطرہ محسوس ہو کہ ان کے وطن کو کوئی نقصان پہنچے گا۔ کیا بشیرازی کو اجازت دیجیے، میرا یہ چینل جو ہے اسے آپ سبسکرائب کیجیے، برابر میں جو بیل ہے اسے آپ کلک کیجیے، میرا جو بھی پروگرام آئے گا آپ کو فوراً ملے گا، اور جب بھی ٹائم ملے اسے دیکھیے، سنیے، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو پسند آئے گا۔ شکریہ، بہت 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 شکریہ۔